हेलो बच्चों, पाकिस्तान हिस्ट्री कल्चर एंड गवर्नमेंट सेकेंड एडिशन। आज हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल। औरंगज़ेब 1618 से 1707 ताकत की कीमत पर तोसी। अहम सवाल, औरंगज़ेब कितना कामयाब बादशाह था? मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के लिए औरंगज़ेब को किस हद तक ज़िम्मेदार ठहराया गया है? औरंगज़ेब आखिरी अजीम मुग़ल बादशाह था। उसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हिंदू सरदारों, राजपूतों और मराठों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए गुजारा, क्योंकि वो तुगलकों की तक़लीद और सल्तनत की हदूद को जुनूब में दक्कन तक फैलाना चाहता था। फिर आप देखते हैं कि इसी पेज पे राइट हैंड पे अहम तारीख़ें और उन पर जो अहम मामलात हुए वो लिखे गए हैं। पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। औरंगज़ेब 3 नवंबर 1618 को दाऊद में पैदा हुआ। शाहजहां का तीसरा बेटा था। अज़बकों और फ़ारसियों के ख़िलाफ़ फ़ौजों की कमांड की, दक्कन की सल्तनतों का वाइसराय बना, अपने वालिद को माज़ूल करके शहंशाह बन गया और आखिरकार 89 साल की उम्र में वफ़ात पाई। औरंगज़ेब किस किस्म का आदमी था? औरंगज़ेब मेहनती, नज़्म व ज़ब्त वाला और बड़ा मजहबी था। उसे दौलत या आसाइश की कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं थी। उसके कपड़े सादा, उसका ईमान उसके लिए अहम था। उसने कुरान के नुस्खे लिखने में काफ़ी वक्त सर्फ किया। उसने अपने दुश्मनों में खौफ पैदा किया ताकि वो पूरे मुल्क में अपनी हुक्मरानी बरकरार रख सकें। जंग में उसकी हिम्मतों पर किसी को कोई शक नहीं था। फिर है इंसानियत और मेहरबानी। औरंगज़ेब की इंसानियत और रहमदिली ऐसी थी कि सबसे सख्त सज़ा वक़ार में कमी थी, और ये भी जल्द ही आला ओहदों पर फाइज़ मर्दों की शफ़ाअत और मेहरबान दफ्तरों के ज़रिए बहाल हो जाती। ये सोर्स खाफ़ी ख़ान जो सपोर्टर था औरंगज़ेब का, उससे लिया गया है। औरंगज़ेब किस किस्म का हुक्मरान था? औरंगज़ेब एक पुरअज़म हुक्मरान और सख्त मुसलमान था। उसने सल्तनत को इस्लामी क़वानीन के मुताबिक सख्ती से मुनज़्ज़म करने की कोशिश करी। एक हुक्मरान के तौर पे उसने मुसलमानों में अक़ीदे की शरई तरीक़ों को नाफिज़ करने की कोशिश की। वो इस्लामी कैलेंडर के इस्तेमाल पर वापस चला गया। फ़तावा-उल आलमगीरिया, जो कि इस्लामी क़वानीन की एक अहम किताब है, इसकी तैयारी के लिए उलमाए दीन की एक कौंसल मुकर्रर की गई। हुक्मरान की हैसियत से उसकी बुनियादी ख्वाहिश पूरे हिंदुस्तान पर अपने इख्तियार को बढ़ाना था। पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं। राइट हैंड पे देखें, दिल्ली मुग़ल राजधानी। शाहजहां ने 1638 में दिल्ली को मुग़ल दारुल हुकूमत के तौर पे कायम किया। उसने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद के साथ एक बिल्कुल नया दीवारों वाला शहर तामीर किया। उसने शहर को शाहजहां आबाद का नाम दिया और 17वीं सदी में उसकी आबादी तकरीबन 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। साथ ही आपको जामा मस्जिद दिल्ली की जो शाहजहां ने बनवाई उसकी तस्वीर भी नज़र आ रही है। औरंगज़ेब के ख़त से एक सोर्स लिया गया है। जब आपके पास तबाह करने वाला दुश्मन हो तो नाकाम होने के बजाय कुछ भी ना छोड़ें, ना धोखा, ना झूठी कस्में, क्योंकि खुली जंग में कुछ भी जायज़ है। जिज़िया टैक्स की वजह से हिंदुओं की तरफ से नाराज़गी का रद्द-ए-अमल क्यों आया? ये टैक्स गैर मुस्लिमों पर आयद एक शदीद नापसंदीदा इम्तियाज़ी टैक्स था। असल में जिज़िया इब्तिदाई इस्लामी दौर से ही गैर मुस्लिमों पर आयद किया गया था, बजाय इसके कि वो मुस्लिम फ़ौज में शामिल हों, और उस तरह उसे तहफ़्फ़ुज़ या दिफ़ा के लिए टैक्स कहा जा सकता। उसे शहंशाह अकबर ने 100 साल पहले ख़त्म कर दिया था। 1679 में औरंगज़ेब ने इस टैक्स को दोबारा मुतारिफ़ करवा दिया। ये बात भी जहन में रहे कि औरंगज़ेब ने इससे पहले बड़ी तादाद में दीगर टैक्सों को ख़त्म कर दिया था जो पूरी आबादी पर लागू होते थे। पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं।
اورنگ آباد۔ دکن میں ہندوستانی شہر اورنگ آباد کا نام اورنگ زیب کے نام پر رکھا گیا۔ اس نے اسے کئی سالوں تک اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا، جہاں سے وہ اپنی فوجوں کو ہدایت دیتا تھا۔ کیا اورنگ زیب کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی؟ اورنگ زیب نے مغلیہ سلطنت کو ہندوستان کے انتہائی جنوبی علاقے کے علاوہ تمام کو شامل کرنے کے لیے بڑھا دیا۔ اس نے طویل مہنگی جنگیں لڑ کے یہ کامیابی حاصل کی۔ اپنی فوجوں کے لیے بھاری ٹیکس ادا کرنے کی اس کی اس پالیسی سے لوگوں کو مشکلات کا سبب بنی۔ وہ اکثر اپنے دارالحکومت سے دور رہتا تھا اور حکومت پر اس کی گرفت مسلسل کمزور ہوتی گئی۔ آخرکار بدعنوانی بڑھنے کے ساتھ ہی سول سروسز بگڑ گئیں۔ اگرچہ اس نے ہندوستان کے وسیع علاقوں کو فتح کیا، اورنگ زیب کو اپنی سلطنت پر حکومت کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ محض اس کے ہر حصے سے رابطہ رکھنا ایک مشکل مسئلہ تھا۔ اس کی موت کے وقت یعنی 1707 میں اس کی اتھارٹی کو پنجاب میں سکھوں اور وسطی ہندوستان میں مرہٹوں کی بغاوتوں سے خطرہ تھا۔ اورنگ زیب کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اپنی بلا شبہ مضبوط خوبیوں کے باوجود اس نے مشکل وقت میں لاکھوں لوگوں پر حکومت کی۔ اورنگ زیب کی عظیم سلطنت میں کمزوریاں تھیں جنہوں نے اس کی موت کے بعد مغلیہ زوال کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ پوائنٹس ٹو ریممبر، یاد رکھنے والے نکات۔ 1707 تک اورنگ زیب نے اب تک کی سب سے بڑی مغل سلطنت قائم کی تھی۔ مسلمانوں میں اس کی کامیابیوں کی تعریف ہوئی۔ وہ گہرا مذہبی اور پرعزم حکمران تھا۔ مغل حکومت کے خلاف ناراضگی اور مخالفت بڑھی اور مضبوط ہوئی۔ بغاوتوں نے اس کی حکمرانی کو کمزور کیا اور سلطنت کو کمزور کیا۔ اورنگ زیب نے ہندوستان میں مسلمانوں کو شناخت کا ایک مضبوط احساس دیا تھا، لیکن ان کی موت سے مغل سلطنت کو بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان حکمرانوں کی طاقت پھر کبھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی۔ جانشین پر دلائل اور بعد کے شہنشاہوں میں اعتماد اور قابلیت کی کمی نے اس سلطنت کے زوال کو یقینی بنا دیا جسے اورنگ زیب نے بنایا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دوسرے، خاص طور پہ انگریز، مغل اقتدار کے زوال سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو ایک غیر یقینی اور ناخوشگوار وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ پیج نمبر 6 پہ آ جائیے۔ مغلیہ سلطنت کا زوال۔ یہاں پر کچھ کی ورڈز دیے گئے ہیں جیسے گوریلاز، irregulars اور پیشواز۔ گوریلا وہ سپاہی ہوتے ہیں جو ایک مناسب فوج میں تو نہیں ہوتے لیکن عام طور پہ چھوٹے گروپوں میں لڑتے ہیں اور سرپرائز دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بے قاعدہ سپاہی ہیں وہ باقاعدہ فوج کا حصہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو پیشوا ہے یہ ہندی نام ہے جو مرہٹوں کے رہنماؤں کو دیا جاتا تھا۔ اہم سوالات یہ ہیں کہ سلطنت کے زوال کی طویل اور قلیل مدتی وجوہات کیا تھیں؟ سلطنت کے خاتمے کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوا؟ مغلوں کی طاقت کی جگہ کون لے گا؟ 2 صدیوں تک مغل سلطنت نے ہندوستان کے بیشتر حصے کو متحد کر کے رکھا۔ مسلم اقدار اس سرزمین پر غالب تھی جہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ امیر اور اہم لوگوں کے لیے یہ مغل معیارات تھے جو ان کے طرز زندگی کا تعین کرتے تھے۔ سلطنت اہم کامیابیوں کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ مغلوں کے دور میں ادب، فن اور فن تعمیر کو فروغ ملا۔ مغلوں کی 200 سال سے زیادہ حکومت کرنے کی صلاحیت اپنے آپ میں ایک عظیم کارنامہ تھی۔ ان کے نظام حکومت اور انتظامیہ نے دوسری صورتوں میں منقسم زمین میں کافی حد تک امن اور استحکام کو یقینی بنایا۔ مغل اقتدار کے عروج پر ہندوستان یورپ کے مقابلے میں بہت سے طریقوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لیکن اگرچہ مغلوں کی مسلم اقدار سلطنت پہ غلبہ رکھتی تھی لیکن انہوں نے ہندوؤں کے عقیدوں اور رویوں کو مجروح نہیں کیا اور ہندو مذہب اکثریت کا عقیدہ رہا۔ اب بھی
مختلف اقدار اور عقائد رکھنے والے لوگوں کے دو بڑے گروہ ایک ہی سرزمین میں بڑی حد تک الگ الگ زندگی گزار رہے تھے۔ 18ویں صدی کے دوران جب سلطنت زوال پذیر ہوئی تو ایک اہم سوال اٹھا کہ مغلوں کی طاقت کی جگہ کون لے گا؟ مغلیہ سلطنت کے ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اتنی بڑی سلطنت صرف تھوڑے عرصے میں ختم نہیں ہوئی۔ اورنگزیب کی موت کے بعد سلطنت کو ختم ہونے میں در حقیقت 150 سال لگے۔ مختلف وجوہات نے کئی سالوں میں اس کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مغل سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد ہندوستان چھوٹی سلطنتوں کا مجموعہ بن گیا۔ جیسا کہ آپ نے سیکھا کہ 1707 میں اورنگزیب کی زندگی کے اختتام پہ سلطنت کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کی موت کے بعد تناؤ اور مسائل مزید بڑھ گئے۔ پیج نمبر 7 پر آ جاتے ہیں۔ زوال کے اسباب۔ ہم مغلیہ سلطنت کے زوال کی چند اہم وجوہات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ بغاوت۔ مقامی رہنماؤں نے مغل اقتدار کو چیلنج کیا۔ اس سے پہلے وفادار شہزادے مغل حکومت کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ مغل صوبائی گورنروں نے آزادی کا اعلان کیا۔ مراٹھا فیکٹر۔ یلغار۔ فارس اور افغانستان سے حملے۔ یورپی فتوحات کا آغاز۔ دہلی میں مسائل۔ قیادت کی ناکامی۔ مغل شرافت میں خود غرضی اور لذت کی تلاش۔ ریونیو اکٹھا کرنے میں دشواری اور فنڈز کی کمی۔ فوجی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی۔ مغل حکمرانوں کے خلاف کس نے بغاوت کی؟ مقامی رہنماؤں نے مغل اقتدار کو چیلنج کیا۔ جیسے جیسے سلطنت بڑھتی گئی، ہر شہر اور گاؤں پہ گہری نظر رکھنا مشکل ہوتی چلی گئی۔ مقامی جڑیں اور علم اور اپنے پڑوسیوں کا احترام رکھنے والے لوگ بعض اوقات طاقتور بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ زمیندار تھے جنہوں نے دولت جمع کی تھی اور اپنی ذاتی فوجیں بنا رکھی تھیں۔ اورنگزیب کی موت کے بعد وہ کسی بھی نئے شہنشاہ کی حکمرانی کو قبول کرنے یا دہلی میں حکومت کرنے کو کوئی ادائیگی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ شہزادوں کی بغاوت۔ مغل حکمرانی نے شہنشاہ کی وفاداری کے ساتھ مقامی شہزادوں پر انحصار کیا تھا۔ اس وفاداری کے بدلے میں انہوں نے اپنی حیثیت اور اپنی زمینوں کا انتظامی کنٹرول دونوں رکھا۔ جیسے جیسے مغلوں کا کنٹرول کمزور ہوا، انہوں نے بغاوت کرنے اور اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنے کا موقع چھین لیا۔ شہزادوں نے ان علاقوں کو کنٹرول کیا جہاں تک پہنچنا کافی مشکل تھا، اور شہنشاہ کے لیے اس طرح کی مخالفت کو شکست دینا ناممکن۔ آزادی کا مطلب تھا کہ انہیں اب مرکزی حکومت کو کوئی خراج ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ مغل صوبائی گورنروں نے آزادی کا اعلان کیا۔ مغل حکومت دہلی میں حکومت کی ہدایات پر عمل کرنے والے مقامی عہدیداروں پر منحصر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ اہلکار، خاص طور پہ صوبائی گورنر جنہیں نواب کہا جاتا ہے، بہت اہم ہو گئے۔ جو وہ زیادہ طاقتور ہوتے گئے، ان کی وفاداری کمزور ہوتی گئی، اور اکثر وہ سلطنت کو صرف لپ سروس ادا کرتے تھے۔ 1720 کی دہائی کے دوران اودھ اور بنگال کے صوبوں میں صرف سامراجی کنٹرول سے نواب الگ ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی حکومت کو ریونیو بھیجنا بند کر دیا۔ مرہٹے۔ مغل حکومت کو سب سے سنگین چیلنج مرہٹوں کی طرف سے آیا۔ موت کے وقت اورنگزیب مرہٹوں کو کچلنے میں ناکام رہا تھا، جو دکن میں رہتے تھے اور اس کے لیے ایک مستقل کانٹا تھے۔ مرہٹوں کو گوریلا جنگجو کے طور پہ اپنی مہارت اور ہندو مذہب سے عقیدت کے لیے جانا جاتا تھا۔ 17ویں صدی کے دوران ان کے تحت پیج نمبر 8 پر آ جاتے ہیں۔ بہادر اور بے رحم لیڈر شیوا جی نے مراٹھا اثر پھیلایا۔ 18ویں صدی میں انہیں مثالی طور پہ مغلوں کے زوال سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ مراٹھا طاقت وسطی ہندوستان میں پھیل گئی۔ 1737 میں انہوں نے دہلی کے باہر مغل فوج کو شکست دی اور اگلے سال مالوا کے تصویاتی لحاظ سے اہم شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ایک خلا قائم کیا
جس کے ذریعے وہ مشرق کی طرف بنگال تک جا سکتے تھے۔ صدی کے وسط تک وہ ہندوستان کے سب سے طاقتور لوگ تھے۔ 1760 میں انہوں نے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی ان کی پیش قدمی کو روک نہیں پائے گا۔ مرہٹوں کو کیسے شکست ہوئی؟ جیسے جیسے ان کی فتوحات پھیلتی گئیں، مسائل پیدا ہوتے گئے۔ ایک گروہ کے طور پہ مرہٹوں کے پاس زیادہ علاقے پر کنٹرول تھا، ان کے پاس دولت بھی زیادہ تھی اور کسی بھی دوسرے حکمران سے زیادہ سپاہی تھے۔ لیکن جیسا کہ مغلوں کے ساتھ جنہیں انہوں نے تبدیل کیا تھا، انہیں اپنے پھیلتے ہوئے علاقے پر کنٹرول رکھنا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ مراٹھا خاندانوں نے مراٹھا دارالحکومت پونے میں مرکزی پیشوا کے بجائے مقامی حکمرانوں کے ساتھ وفاداری ظاہر کرنا شروع کر دی۔ پھر اپنی اہمیت کے عروج پہ جنوری 1761 میں پانی پت کی جنگ میں افغانستان سے حملہ آور فوج کے ہاتھوں انہیں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ پیج نمبر 9 پہ آ جائیے۔ پرشینز کے ذریعے دہلی سے چوری کیے گئے خزانے میں دکن میں گولکنڈہ کی ہیروں کی کانوں سے 105.6 کیرٹ کا کوہ نور بھی تھا۔ شہنشاہ شاہجہاں نے اسے یہ نام دیا تھا، جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ یہ ہیرا بعد میں کابل کے حکمرانوں اور ان سے پنجاب کے حکمرانوں کو منتقل کر دیا گیا۔ 1849 میں پنجاب پہ قبضہ کرنے کے بعد یہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے اسے برطانیہ کے شاہی تاج کے زیورات میں شامل کیا اور یہ مختلف شاہی تاجوں میں ظاہر ہوتا رہا، یعنی لگایا جاتا رہا۔ آج کل یہ ٹاور آف لندن میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ فوجیوں کی ایک بڑی تعداد اس زمانے میں لڑتی اور ایک دوسرے کو خوفناک جانی نقصان پہنچاتی۔ افغانی فوج 41,800 گھڑ سواروں پہ مشتمل تھی، جس کی 38,000 پیادہ فوج اور شاید کوئی دوسرے جنگجو تھے۔ مرہٹوں کے پاس 55,000 گھڑ سوار دستے تھے، جن میں 15,000 پیدل اور ہزاروں بے قاعدہ تھے۔ احمد شاہ ابدالی افغان رہنما، جسے احمد شاہ درانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ذہین فوجی تھا اور اس کی حکمت عملی کی مہارت تھی، جس کی وجہ سے اس نے فتح حاصل کری۔ مرہٹوں کے لیے یہ خوفناک دن تھا۔ ان کی فوج مکمل طور پہ تباہ ہو گئی اور ان میں ہزاروں مارے گئے۔ مرنے والوں میں پیشوا کے وارث سمیت کئی اہم مراٹھا رہنما بھی شامل تھے، اور اس کے نتیجے میں جلد ہی پیشوا خود بھی مر گیا۔ اس لیے اسے شکست کے صدمے سے کہا گیا کہ اس طرح مر گیا۔ پانی پت کی لڑائی نے مرہٹوں کے عزائم کا خاتمہ کر دیا۔ احمد شاہ درانی تاہم اپنی فتح کا زیادہ سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس کے پیروکاروں نے بغاوت کری، 2 سال کی بقایا تنخواہ کا مطالبہ کیا اور اسے ہندوستانی سلطنت کا کوئی تصور ترک کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور وہ کابل واپس چلا گیا۔ پھر کچھ کوئک کوشچنز ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹاپک یلغار نے یعنی حملوں نے مغل سلطنت کو کیسے کمزور کیا۔ ایک سلطنت جو اپنے اندر منقسم ہے، یعنی تقسیم ہوئی ہے، دوسروں کے حملے اور فتح کے لیے کھلی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ یقینی طور پہ یہ معاملہ تھا۔ پہلے مسلح حملے فارسیوں اور افغانوں کی طرف سے ہوئے۔ مغل دور کے بیشتر حصے میں وہ زمین جو اب افغانستان ہے، فارس اور مغلوں کے درمیان مشترک تھی۔ فارسیوں نے نادر شاہ کی قیادت میں حملہ کیا۔ انہوں نے مغل فوج کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھایا اور سلطنت کی کچھ دولت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 747 اور 769 کے درمیان افغان رہنما احمد شاہ ابدالی نے شمالی ہندوستان میں 10 حملوں کی قیادت کی۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ اس کی فوج تھی جس نے مرہٹوں کو شکست دی، لیکن افغان قبضہ کچھ ہی دیر رہا، کچھ عرصے کے لیے رہا، کیونکہ احمد شاہ ابدالی کی فوجیں گھر کو واپس چلی گئیں۔ یورپینز کو ہندوستان میں دلچسپی کیوں تھی؟ پہلے یورپینز کو کسی خطرے کے بجائے کاروباری شراکت دار کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ مغلوں کی شان و شوکت اور دولت نے یورپینز کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ 15ویں صدی میں مشرق کی طرف
سمندری راستوں کے کھلنے سے براہ راست تجارت ممکن ہوئی۔ وہ مسالہ جات، کپاس، کپڑے اور یہاں تک کہ افیون کی تجارت کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہیروں اور سونے کی یورپ میں بہت مانگ تھی۔ ہندوستان دھاتی کام کرنے والوں کی بہت زیادہ قدر تھی۔ 16ویں صدی میں بہت سے یورپی مہم جوؤں کا خیال تھا کہ ہندوستان پہنچنے سے انہیں دولت اور شہرت ملے گی۔ پرتگالی، ڈچ اور فرانسیسی سبھی نے تجارتی چوکیاں قائم کی اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فوجی چوکیاں بھی بنائیں۔ مقامی حکمران اور مغل بادشاہ اس تجارت کے ساتھ تعاون کرنے میں خوش تھے، جس سے ہر ایک کے لیے منافع ہوتا تھا۔ 1750 کی دہائی میں برطانوی اور فرانسیسی ہندوستان میں تجارت کے لیے اہم حریف تھے، لیکن آخر کار برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس نے بالادستی حاصل کی۔ اسی پیج پہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو ایک امپورٹنٹ نوٹ نظر آ رہا ہے، سیکنگ انڈیا، ہندوستان کی تلاش۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس ہندوستان کے لیے نئے راستے کی تلاش میں اسپین سے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ امریکہ پہنچا تو اس نے سوچا کہ وہ ہندوستان پہنچا ہے، اور اس لیے اس نے مقامی لوگوں کو پکارا کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ اپنے مرتے دم تک اسے یقین تھا کہ وہ ایشیا پہنچ گیا ہے۔ پیج نمبر 10 پر آ جاتے ہیں۔ 1761 مراٹھا اقتدار کے خاتمے نے ہندوستان پر برطانوی قبضے کے لیے راستہ تیار کیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، آخر مغل حکومت کے زوال کا احترام کیوں کیا گیا؟ جیسے جیسے سلطنت زوال پذیر ہوئی، مغل خاندان کے رکن ایک دوسرے کے خلاف بحث اور سازش میں مصروف ہو گئے۔ دہلی کے عہدیداروں نے سلطنت کی ضروریات پر کم سے کم توجہ دی۔ 1712 میں بہادر شاہ کی موت اور 1719 میں محمد شاہ کے الحاق کے بعد یہاں 5 شہنشاہ تھے اور وہ کسی بھی اختیار کو استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ان میں سے ایک جہاندار شاہ کو مورخین نے ایک فضول، شرابی، احمق قرار دیا ہے۔ دوسرا بادشاہ جہاں دوم شاید خوش قسمتی سے صرف 3 ماہ بعد جسمانی اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ مالدار مغل خاندان اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنے کے بجائے اپنے آپ میں مست اور زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ لوگ اس قسم کے رویے سے متاثر نہیں ہوئے اور ان کے لیے عوامی حمایت اور احترام جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس سب کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوا؟ مغل حکومت کے خاتمے نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ بہت سے معاملات میں ان کے مقامی حکمران اب ہندو تھے۔ مسلمان نہ صرف آبادی کے لحاظ سے اقلیت میں تھے بلکہ وہ ایک جیسا محسوس کرنے لگ گئے تھے۔ اب وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہونے پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی حیثیت بدل گئی تھی اور ان میں سے کچھ اپنے عقیدے سے ہٹ گئے تھے اور اپنے مذہب کی پیروی کرنے میں ناکام رہے جیسا کہ وہ پہلے کرتے تھے۔ اپنی شرافت کی ناکامیوں سے مایوس اور مرہٹوں کی پیش قدمی سے صدمے میں بہت سے مسلمانوں نے افغانی حکمرانی کی حمایت کی۔ غیر مسلم مرہٹوں پر ایک مسلمان بابری شخص کو ترجیح دی جاتی تھی۔ جب احمد شاہ واپس افغانستان چلا گیا تو وہ مایوس ہوئے۔ پیج نمبر 11 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ سلطنت کو اورنگزیب کی موت سے پہلے ہی مسائل کا سامنا تھا۔ مغل سلطنت کو متحد کرنے کا کوئی اہل نہیں تھا۔ سلطنت بغاوت، یلغار اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے کمزور تھی۔ ہندوستان کے بیشتر حصوں پہ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خاطر خواہ کامیابی کے باوجود نہ مرہٹوں اور نہ ہی افغان دیرپا حکمرانی قائم کر سکے۔ کسی قومی حکومت کی کمی نے برطانیہ کے لیے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کا راستہ کھول دیا۔ آگے کیا ہوگا؟ ہندوستانیوں میں کمزوری اور تقسیم کا مطلب یہ تھا کہ انگریز اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے خیالات
طریقے اور مغربی روایتی ہندوستانی عقائد اور رسم و رواج کو چیلنج کریں گے۔ ان کی بہترین روایات کا تحفظ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بننے والا تھا۔ اوکے بچوں، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا پہلا چیپٹر ہسٹری کا مکمل ہوتا ہے۔